ब्लड प्रेशर और आर्टरीज में ब्लॉकेज एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है, हर घर का इशू है, लेकिन ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। ये कोई एंड नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसको मेडिकल इंडस्ट्री ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या। ब्लड प्रेशर, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि पानी के पाइप के जब आप उसको खोलते हैं तो पानी की एक सर्टन धार है। जब आप उस पाइप के आगे उंगली रखते हैं और उसका पाइप का सुराख जब आप छोटा करते हैं तो पानी बहुत प्रेशर से दूर तक जाता है। उसी तरीके से बचपन से जो हम तेल चिकनाई और मुरगन चीज़ें खा रहे हैं वो हमारी आर्टरीज़ की दीवारों के ऊपर लग लग के जम के तय तय दर तय वो जमती जाती है और आर्टरीज़ की सुराख जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। हार्ट जब खून को पंप करता है और खून उस ब्लॉक्ड आर्टरी में से गुजरता है तो वो अगले हिस्से में बहुत प्रेशर देता है। इस कैफियत को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर हमेशा सिर्फ आर्टरीज़ की ब्लॉकेज की वजह से होता है, इसकी कोई और वजह नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी किसी एक सर्टन खाने से, किसी एक एक्टिविटी से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ब्लड प्रेशर नमक खाने से, स्ट्रेस लेने से, गुस्सा करने से आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। हार्ट जब ज़्यादा बीट करेगा, ज़्यादा खून फेंकेगा और उस ज़्यादा खून ने आपकी ब्लॉक्ड आर्टरी में से गुजरना है, और जितना ज़्यादा खून होगा उतना ही अगले हिस्से में प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की जब हार्ट बीट बढ़ती है तो उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन उसकी अंडरलाइंग वजह यही है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हैं। जिस तरह बच्चे कभी गुस्सा करें, कुछ भी खा लें, स्ट्रेस लें, तो उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता बिकॉज उनकी आर्टरीज साफ़ होती हैं। सो इसलिए ब्लड को रुकने का या कहीं पे प्रेशर बनाने का मौका ही नहीं मिलता। ये 25-30 साल के बाद जब हमारी खुराक के अंदर तेल चिकनाई का इस्तेमाल रहता है तो एक सर्टन एज के बाद आपकी आर्टरीज इतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि आपका फिर प्रेशर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। सो दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है, दवाइयों के बेतहाशा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ब्लड थिनर जो हैं मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बिकॉज़ अगर अल्लाह ने हमारी खून की कंसिस्टेंसी रखी है और वो थिक खून है, शहद की तरह की कंसिस्टेंसी होती है हमारे खून की, और अल्लाह ने उसी तरह ही उसको प्लान किया है, उसी तरह ही हमारा जिस्म उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम उसको पतला करके और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज़ खून आप पतला कर तो लेंगे और वो उस ब्लॉक्ड आर्टरी में से पतला खून गुजर जाएगा, लेकिन अगर आपकी तेल और चिकनाई की डाइट हैबिट रहेगी तो वो आर्टरी इतनी ब्लॉक हो जाती है कि फिर वो पतला खून भी उसमें से गुजरता नहीं है। एंड देन उसके बाद फिर डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्टेंटिंग करवा लें। और स्टेंटिंग के अंदर भी क्या है, वो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक स्टेंट जो है वो आपकी आर्टरी के अंदर डल जाएगा और आपकी आर्टरी खुल जाएगी। जब आर्टरी खुल जाएगी तो प्रेशर दोबारा से रिलीज़ हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो बात वही है कि आपने अपनी आर्टरीज़ की जो सफाई है उसको करना है या आर्टरीज़ को खोलना है। सो उसके दो तरीके हैं। पहली चीज़, अगर आप एक कमरा साफ़ कर रहे हैं और आप एक तरफ से सफाई करते हैं और दूसरी तरफ से कोई गंद फेंकता जाएगा तो वो कमरा साफ़ नहीं होगा। उसी तरीके से सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपनी तेल चिकनाई और मुरगन चीज़ों का, ग़िज़ा का इस्तेमाल बंद कर दें या बहुत कम कर दें। देसी घी, मक्खन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। फ्राइड को बिल्कुल छोड़ दें। कुकिंग ऑयल्स बिल्कुल बंद कर दें, बिकॉज़ कुकिंग ऑयल्स बहुत बड़ी वजह है आपकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज की। बिकॉज़ हमारी पाकिस्तान के अंदर जो डाइट है उसके अंदर मोस्टली हम सालन इस्तेमाल करते हैं। रोटी चावल तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन रोटी चावल के साथ हम सालन इस्तेमाल करते हैं। और सालन सारा का सारा तेल है जिसके अंदर मसाले जो हैं वो भुने होते हैं, और वो तेल और मसाले भुने हुए जो मिल के वो सालन बन जाता है। और उस सालन को हम नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो है वो बहुत सारी ब्लॉकेज क्रिएट करता है। सो एक तो अपनी डाइट के अंदर से तेल, चिकनाई, मुरगन चीज़ें, इनको निकालें। अगर आपने कोई चीज़ पकानी ही है या अगर आपने बेक करनी भी है तो देसी घी या मक्खन के अंदर उसको बेक करें या पकाएं, उसको भूनें, और ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें। कुकिंग ऑयल्स को बिल्कुल अपनी डाइट में से निकाल दें। दूसरी चीज़, आप जिस तरह किचन के अंदर जब आप अपने सिंक में तेल वाले बर्तन धोते हैं तो 10, 12, 5, 7 साल के बाद तेल उस नाली के अंदर जम के उस नाली को ब्लॉक कर देता है।
اور آپ جتنا مرضی پانی بہا دیں وہ نالی نہیں کھلے گی اور پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر بلاکیج آ جائے گی، انلیس کہ آپ اس کے اندر کوئی ڈرین اوپنر نہ ڈالیں. جب آپ اس کے اندر ڈرین اوپنر ڈالیں گے تو وہ تیزاب جو ہے اس تیل اور چکنائی کو کاٹ کے اس نالی کو صاف کرے گا، اور اس کے بعد آپ جتنا مرضی پانی بہائیں وہ نالی کھل جاتی ہے اور وہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو چیز ہمیں کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی آرٹریز کے اندر جو تیل اور چکنائی کی بلاکیج ہو چکی ہوئی ہے اس کو آپ نے صاف کس طرح کرنا ہے. سو ڈائٹ اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی تیل چکنائی اور مرغن خوراک کو یا تو بالکل بند کر دیں یا بہت کم کر دیں. دوسرا، آپ ایسی غذا استعمال کریں جو اس تیل اور چکنائی کو کاٹ سکے. ایپل سائڈر ونیگر، سیب کا دیسی سرکہ جو ہے وہ اس کام کے اندر بہت فائدہ مند ہے. اور دوسرا، ہماری ایک پروڈکٹ ہے کارڈیو 5 کے نام سے، جو طب نبوی کی ایک بہت پرانی ریسیپی ہے جس میں ادرک، لہسن، لیمو، سرکہ اور شہد استعمال ہوتا ہے. اس میں ادرک، لہسن، لیمو اور سرکہ، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو تیل کو نیچرلی کاٹتی ہیں. تو جب آپ کارڈیو 5 کا استعمال کرتے ہیں تو کارڈیو 5 جب آپ کے بلڈ سٹریم کے اندر آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ویکس اور مہینوں کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس تیل چکنائی کو آپ کی آرٹریز میں سے صاف کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب آپ کی بلاکیج دور ہوتی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس دوران آپ اپنی بلڈ پریشر کی میڈیسنز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ 1-1.5 مہینے کے بعد اپنی میڈیسنز کو کم کر کے دیکھیں. اگر آپ کا بلڈ پریشر پھر بھی ریگولیٹ کر رہا ہے تو اگر آپ ڈیلی کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال کر لیں. تب بھی اگر ریگولیٹ کرتا ہے تو 2 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال کر لیں. اور آہستہ آہستہ گول یہ ہے کہ آپ نے دوائیوں سے نجات حاصل کرنی ہے اور دوائیوں کو اپنے سسٹم میں سے نکالنا ہے، بیکاز اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. آپ شوگر اور کاربس کو اپنی ڈائٹ میں سے نکالنے کی کوشش کریں، بیکاز یہ آپ کی باڈی کے اندر، آپ کی آرٹریز کے اندر اور آپ کے دل کے اندر انفلیمیشن کریٹ کرتا ہے. جب آپ کی باڈی انفلیم کرے گی تو وہ سوجے گی. آپ کی آرٹریز جب انفلیم کرے گی تو اس کی دیواریں تنگ ہوں گی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا. سو شوگر اور کاربس کے اندر روٹی، چاول، توست، پراٹھے، سبزیاں، پھل، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کے اندر شوگر کریٹ کرتی ہیں. یہ کاربوہائیڈریٹس باڈی میں جائیں گے اور شوگر میں کنورٹ ہوں گے، اور جب آپ کی باڈی کے اندر شوگر لیولز بڑھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے اندر بہت ساری انفلیمیشن کریٹ کرتے ہیں. باڈی انفلیم بھی کرتی ہے، آپ کے ہارمونل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں. شوگر بہت ساری تباہی آپ کی باڈی کے اندر مچاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز، تیل چکنائی اور مرغن چیزوں کو اپنی ڈائٹ سے کم کریں. کارڈیو 5 اور سرکہ بوسٹ، ان پروڈکٹس کا استعمال کریں، بیکاز یہ نیچرلی آپ کی تیل چکنائی جو آرٹریز کے اندر بلاک ہوئی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، اس کو یہ صاف کرنے کی کوشش کرے گی. اینڈ دین تیسرا، شوگر اور کاربس کو اپنی ڈائٹ میں سے نکالنے کی کوشش کریں، بیکاز اس کی وجہ سے آپ کی آرٹریز اور آپ کا ہارٹ انفلیم کرتا ہے اور وہ سوجتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. سو یہ بیسک چیزیں ہیں بلڈ پریشر کی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو بس یہ اینڈ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. اور دوسرا، بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز جینیٹک نہیں ہے. اگر آپ کے پیرنٹس کو مرغن کھانوں کا شوق تھا اور اگر آپ ایز اے فیملی مل کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو جو کھانا آپ کے پیرنٹس کھاتے تھے وہی آپ بھی کھاتے ہیں. جو بیماریاں ان کو ہونی ہیں وہی آپ کو بھی ہونی ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس میٹھا کھانے کے شوقین تھے، ہر وقت گھر میں میٹھا ہوتا ہے، اگر وہ میٹھا کھاتے تھے تو اوبیسلی بچوں کو بھی میٹھے کی عادت پڑتی ہے. اگر ان کو ڈائبٹیز تو آپ کو ڈائبٹیز ہوگی. سو یہ بیماریاں جو ہیں وہ جینیٹکلی ٹرانسفر نہیں کرتی. یہ ہیبیچول بیماریاں ہیں، یہ ہیبٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر آپ کی فیملی میں ہارٹ کا ایشو ہے اور اگر آپ تیل اور چکنائی اور مرغن چیزیں کھانا چھوڑ دیں گے تو آپ کو وہ آپ کی فیملی ہسٹری اور فیملی والی بیماری جو ہے وہ نہیں لگے گی. آپ اپنے آپ کو، باڈی آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ہیل کر لے گی اور آپ کو وہ والا اثر نہیں آئے گا. سو اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا صاف کریں. نارملی اپنے آپ کو سٹریس سے تھوڑا سا دور رکھیں. تیل چکنائی کا استعمال کم کریں. شوگر اور کاربس کو بالکل بند کر دیں اور ہائی پروٹین ڈائٹ کی طرف جائیں، بیکاز ہائی پروٹین ڈائٹ آپ کی باڈی کو اسٹرینتھن کرتی ہے، آپ کے آرگنز کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اور اوور آل باڈی کے لیے وہ ہائی پروٹین جو ہے وہ بہت اچھی ہے.
بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی کولیسٹرول جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کے بلڈ پریشر بڑھنے کی، حالانکہ یہ بالکل سچ نہیں ہے، یہ آج کی خبر نہیں ہے، یہ 1940s 1950s سے یہ بات بالکل سائنٹیفک کمیونٹی کو بھی پتہ ہے کہ کولیسٹرول کبھی بھی ڈینجرس نہیں تھا. ہماری باڈی کولیسٹرول خود بناتی ہے، ہماری باڈی کو کولیسٹرول کی ضرورت ہے، آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے، آپ کے باڈی کے تمام سیلز کی لائننگ جو ہے وہ کولیسٹرول سے بنتی ہے، ہمارے دماغ کو کولیسٹرول کی ضرورت ہے. تو کولیسٹرول کبھی بھی ڈینجرس نہیں تھا. 200 سے نیچے کولیسٹرول ہمیشہ سے ڈینجرس رہے گا. اگر آپ کا 200 سے نیچے کولیسٹرول آئے گا تو آپ کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کے ہارمونل امبیلنسز شروع ہو جاتے ہیں. سو کولیسٹرول 222 25 250 تک نارمل کولیسٹرول ہے، اس کا لیول 250 تک کولیسٹرول بالکل نارمل کولیسٹرول ہے، اس سے پریشان نہ ہو. بلڈ پریشر آن دی ادر ہینڈ از اے پرابلم. کولیسٹرول کا وہی والی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کولیسٹرول بلاکیج کرتا ہے. کولیسٹرول حالانکہ بالکل بلاکیج نہیں کرتا. یہ وہی اگزامپل ہے کہ جیسے اگر کسی گھر میں آگ لگتی ہے اور باہر فائر بریگیڈ آئی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے یہ آگ جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی وجہ سے لگی ہے، حالانکہ فائر بریگیڈ وہ آگ بجھانے آئی تھی. جب آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے اور آپ کی باڈی، آپ کی آرٹریز اور آپ کا ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو کولیسٹرول اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے آتا ہے رادر دین کہ اس بلاکیج کو کریٹ کرنے کے لیے. اور اس ڈیمیج کا بہت بڑا کاز جو ہے وہ شوگر اور کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس کا ایک بہت بڑا کاز جو ہے وہ تیل چکنائی اور مرغن چیزیں ہیں. سو کولیسٹرول کبھی بھی پرابلم نہیں ہے. آرٹریز کے اندر جو تیل چکنائی کی بلاکیج ہے اور آرٹریز کی شوگر اور کاربس کی وجہ سے جو ڈیمیج ہے، دیٹس دا میجر پرابلم. سو اپنے بلڈ پریشر کو جب بھی آپ دیکھیں گے اس کو آبزرو کریں. اگر وہ 80 اور 120 سے تھوڑے تھوڑے پوائنٹس بھی زیادہ ہے، دیٹ مینز آپ کی بلاکیج سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کے لیے فوری طور پہ اقدام کریں. تیل چکنائی مرغن چیزیں کم کریں، شوگر اور کاربس کو کم کریں، سرکہ بوسٹ اور کارڈیو 5 ایز اے کمبینیشن استعمال کرنا شروع کریں. اس سے آپ کی آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ وہ بلاکیج جو ہے وہ ڈیزالو ہونا شروع ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ ریگولیٹ کر جائے گا. باڈی اپنے آپ کو خود ہیل کرتی ہے اگر آپ اس کے اندر برا کھانا نہیں ڈالیں گے. باڈی کے اندر وہ تمام میکانزمز موجود ہیں جس کی وجہ سے باڈی اپنے آپ کو ہیلدی رکھے گی. کم کھائیں، اچھا کھائیں، ہائی پروٹین ڈائٹ رکھیں، تیل چکنائی کم کریں، شوگر اینڈ کاربس کم کریں، سرکہ بوسٹ اور کارڈیو 5 کا ریگولر استعمال کریں، اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کی جو آرٹریز کی جو بلاکیج ہے اور وہ تیل چکنائی جو ہے وہ کٹ سکے. پاکستان میں جو ڈائٹ کا سلسلہ ہے وہ اتنا خراب ہو گیا ہوا ہے بیکاز ہماری روٹی چاول سالن وغیرہ اتنے زیادہ اور مرغن کھانے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب تو اس جنریشن کے لیے جنک فوڈ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب بہت ینگ ایج کے اندر یہ بلاکیج شروع ہو گئی ہے. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو پیرنٹس تھے، ان کی ہارٹ کی بلاکیج کو ٹائم لگا، لیکن ہماری نئی جنریشن جس طرح سے خوراک لے رہی ہے اور جس طرح سے ہم کھانا کھا رہے ہیں اور جتنا جنک فوڈ آ چکا ہے، جتنا پروسیس فوڈ آ چکا ہے، یہ ایج اور پیچھے آ گئی ہے اور اب بہت ینگ بچوں کو بلاکیج کا مسئلہ ہو گیا ہے. اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ویٹ بچوں کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. سو پہلے کسی ٹائم پہ یہ 40-50 سال کے بعد یہ بلاکیج وغیرہ سٹارٹ ہوتی تھی، اب یہ 20-25 سال کے بعد یہ بلاکیج سٹارٹ ہو گئی ہے بیکاز ہماری پروسیس فوڈ کی، جنک فوڈ کی، تیل چکنائی کی، روٹی چاول، کاربوہائیڈریٹ، شوگر، اس کی کنزمپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ باڈی جو ہے بہت تیزی سے ڈیٹیریٹ کرتی ہے. سو باڈی وہی ہے، اس کا نظام وہی ہے، اس کا نظام وہی ہے. اگر آپ اپنی خوراک کو ٹھیک رکھیں گے، شوگر اور کاربز، تیل چکنائی، ان چیزوں کو کم رکھیں گے تو آپ کی انٹرنل ڈیمیج جو ہے وہ کم سے کم ہوگی اور یہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. سو آپ اس ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں. اگر کوئی کویسچنز ہوں گے تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹس کیجئے، جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھی لگیں تو ان کو شیئر کریں. آپ جتنا اس چینل کو سپورٹ کریں گے میرے لیے اتنی انکریجمنٹ ہوگی اور اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی. انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک کے اوپر تو ہم 1 منٹ کی ویڈیو بناتے ہی ہیں، لیکن یوٹیوب کے اوپر جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں کو، ان ٹاپکس کو میں ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر لیتا ہوں. سو آپ اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں. اگلی بار کے لیے اگلے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.